खुश आमदीद। आज की इस नशिस्त में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। मशहूर मुफक्कर वासिफ अली वासिफ की इन बसीरत अफरोज तालीमात का हम मिलकर जायजा लेंगे, जो इंसान के रूहानी इरादे और उसके ज़ाहिरी आमाल के दरमियान एक खूबसूरत हमाहंगी पैदा करने के गिर्द घूमती हैं। मतलब इंसान के अंदर और बाहर में जो फ़र्क है उसे कैसे ख़त्म किया जाए। आज हम इस पेचीदा फ़लसफ़े को निहायत आसान और आम फहम अंदाज में समझेंगे। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के सीधा मौजू की गहराई में चलते हैं। अक्सर एक सवाल जहन में आता है ना कि क्या किसी भी मुक़द्दस कलाम का असर सिर्फ उन लोगों पर होता है जो पहले से उसे मानते हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो बरसों से इंसान को उलझाता आया है। लेकिन माखज़ में मौजूद तहरीरों को देखें तो पता चलता है कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलाम इलाही की तासीर किसी ख़ास ग्रोह, फ़िरके या लेबल की मोहताज नहीं है। इसकी पहुँच तो बिल्कुल आलमगीर है और ये हर किस्म की सरहदों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। यहाँ माखज़ में एक बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट पेश किया गया है। ज़रा इसे एक लामहदूद रेंज या किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल की तरह समझें। जैसे टेलीपैथी काम करती है ना, बिल्कुल वैसे ही। फासला चाहे जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, कलाम की रूहानी लहरें वक्त और जगह की कैद से आज़ाद होकर अपना असर दिखा ही देती हैं। वो कहीं भी पहुंच सकती हैं। इस बात को समझने के लिए एक ज़बरदस्त मिसाल दी गई है। ज़रा सूरज को देखें, हमसे करोड़ों मील दूर है, ठीक है, लेकिन उसकी हरारत और रोशनी ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ तक बिला तफरीक पहुंचती है। बस बिल्कुल इसी तरह ज़ाहिरी और रूहानी फासले कलाम इलाही की ज़बरदस्त और फौरी तासीर को कभी कम नहीं कर सकते। सूरज की तरह इस कलाम की हरारत भी हर दिल तक पहुंचने की पूरी सलाहियत रखती है। तो फिर इस रूहानी इल्म को समझने का सही तरीका क्या हुआ? माखज़ इस पर बड़ा वाज़ेह है। कलाम को समझने के लिए लंबी चौड़ी और लामुतनाही बहसों या फ़िक़ी उलझनों में पढ़ने के बजाय इसे मुकम्मल अदब और एहतराम के साथ अपनाना चाहिए। इसे ज़िंदगी गुजारने का एक प्रैक्टिकल इल्म समझकर पढ़ना चाहिए, ना कि कोई ऐसी किताब जिस पर बस बहस की जाए। सच्ची बात तो ये है कि अदब ही वो वाहिद रास्ता है जो सच्ची समझबूझ के दरवाजे खोलता है। और यहीं से दो बड़े अहम अल्फाज सामने आते हैं, ज़ाहिर और बातिन। ज़ाहिर यानी जो कुछ हम बाहर से कर रहे हैं, जो दुनिया को नज़र आ रहा है, और बातिन वो हमारी नीयत है, हमारी अंदरूनी कैफियत। फ़लसफ़ा ये है कि कोई भी काम इस वक्त तक सच्चा अमल नहीं बनता जब तक कि आपकी ज़ाहिरी हकीकत और बातनी सच्चाई दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर हमाहंग ना हो जाए। इसे यूं समझें कि एक तरफ हमारे ज़ाहिरी आमाल हैं, मिलना जुलना, बातचीत या इबादत के ज़ाहिरी फ़राइज़, और दूसरी तरफ दिल में छुपी हकीकतें हैं, जैसे खौफ खुदा, मोहब्बत या फिर दिल की बीमारियां, जैसे लालच, रुपए पैसे की होस और दिखावा। जब तक इन दोनों के दरमियान जो तज़ाद है उसे ख़त्म नहीं किया जाता ना, तो रूहानी सफ़र आगे नहीं बढ़ सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि भई ये रूहानी हम आहंगी लाई कैसे जाए। इसके लिए माखज़ एक बड़ा प्रैक्टिकल और शानदार हल बताता है, और वो हल ये है कि कोई भी काम करने से पहले ज़रा रुक कर इस बात की वाज़ेह तारीफ़ मुतय्यन कर लें कि वो अमल दरअसल है क्या। जब ये मालूम हो जाए कि किसी काम का हकीकी मकसद क्या है, तो अंदर और बाहर को एक करना बहुत आसान हो जाता है। चलें इन अमली इक़दामात को देखते हैं जो माखज़ से लिए गए हैं। पहला काम, अपने अमल की असल नोयत को पहचानें। दूसरा, अपनी नीयत को लालच और हवस जैसी बातनी बीमारियों से मुकम्मल पाक करें। और तीसरा, जो अंदर महसूस कर रहे हैं बाहर का अमल भी बिल्कुल वैसा ही हो। कितना सादा मगर पावरफुल तरीका है ना, खोखले आमाल को हकीकी रूहानी सुकून में बदलने का। यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त और सीधा दिल पर लगने वाला कौल है, मुनाफिक वो है जिसका अमल और इरादा मुख्तलिफ हो। सच्ची बात है, ये एक जुमला पूरे इंसानी रूहानी तजुर्बे और तनाज़े को समेट लेता है। यह हमें बताता है कि सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हम अंदर से कुछ और हों और बाहर से कुछ और नज़र आएं। यही तज़ाद तो मुआशरे की तबाही की असल जड़ है। खैर, अब ज़रा यकीन की बात करते हैं। सच्चा यकीन कोई जादुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो बस ज़ात इलाही के साथ एक खालिस और सच्चा ताल्लुक़ बरकरार रखने का नाम है। जब ताल्लुक़ वाकई सच्चा हो जाता है तो दिल में यकीन खुद ब खुद पैदा हो जाता है, और यकीन माने यही वो कैफियत है जो इंसान को दुनिया की हर परेशानी से बिल्कुल बेनियाज कर देती है। लेकिन ठहरें, इस ताल्लुक़ के कुछ इंतहाई सख्त उसूल भी बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि इसको दुनियावी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। मामूली चीज़ों जैसे नौकरी, मालो दौलत या दुकानों की मांग के लिए इस रूहानी ताल्लुक़ को इस्तेमाल करना, समझे, इसकी तौहीन है। सच्ची अक़ीदत तो ये है कि ताल्लुक़ की कदर बस ताल्लुक़ के लिए हो, उसे कोई कारोबारी लेन देन न बनाया जाए। अच्छा, ये तो हो गई इनफरादी बात। अब हम इस गुफ्तगू का रुख ज़रा मुआशरे की तरफ मोड़ते हैं। माखज़ में एक बड़ा अहम तनकीदी सवाल उठाया गया है,
مذہبی گروہ بعض اوقات معاشرے میں عوام کا اعتماد جیتنے میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ جب اندر کا روحانی انتشار وسیع تر سیاسی اور سماجی میدانوں میں آتا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ مصنف کا جو سماجی اور سیاسی تجزیہ ہے اس کے مطابق جب یہ نظریاتی اور مذہبی گروہ عام لوگوں کے عملی کام نہیں آتے تو ان کے بڑے بڑے نظریاتی نعرے اپنی ساکھ کھو دیتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اگر بھوک اور غریبی کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو کھوکھلے نعرے عوام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک طرف تو حزب اللہ یا خدا کی جماعت جیسے بڑے اور شاندار نعرے ہیں اور دوسری طرف عام لوگوں کی بھوک، بیماری اور غربت کا مسئلہ ہے۔ ماخذ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ صرف نعرے لگانا کچھ نہیں ہے، اصل بات تب ہے جب زمین پر غریب کی خدمت کر کے اس سچائی کا عملی ثبوت دیا جائے۔ ایک اور بڑی گہری بات، خدا کی حاکمیت کو قائم ہونے کے لیے سیاسی ووٹوں یا دنیاوی طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی معاشرے میں سچے ایمان اور سچی قیادت کا عملی ثبوت یہ ہے کہ کمزوروں، بے بسوں اور ضرورت مندوں کی بے لوث خدمت کی جائے۔ جو قیادت دکھ درد میں ساتھ نہیں، اسے سچی قیادت کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اسی لیے یہ کمال کی بات کہی گئی ہے کہ نیکی کو معتبر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ کسی کی بھی نیکی تبھی سچی مانی جائے گی جب مشکل اور آزمائش کے وقت عوام اس پر مکمل بھروسہ کر سکیں۔ اگر نیکی صرف باتوں کی حد تک ہے اور ضرورت کے وقت کام نہیں آتی تو اس کا کیا اعتبار؟ اعتبار ہی تو سچی نیکی کی جان ہے۔ تو اس سارے جائزے کو اگر سمیٹیں تو چند بڑی واضح باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک، اندر کی نیت اور باہر کے عمل کو بالکل ایک کر لیں۔ دو، اپنے روحانی تعلق میں کوئی غرض یا لالچ نہ رکھیں۔ اور تین، اس ذاتی پاکیزگی کو محض اپنے تک نہ رکھیں بلکہ بے لوث سماجی خدمت کے ذریعے معاشرے میں پھیلائیں۔ یہی تو واصف علی واصف کے فلسفے کا اصل نچوڑ ہے۔ اس نشست کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کرتے ہیں جو ذہن میں اٹک سا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کسی انسان کے اندر چلنے والی تمام سوچوں کو اور اس کے باہر کے اعمال کو ایک ساتھ ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھ دیا جائے تو کیا وہ دونوں بالکل ایک ہی کہانی سنائیں گے یا ان میں کوئی تضاد نکلے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو مسلسل اپنی ذات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ عام طور پر اگر انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو ایکس رے مشین میں ایک سفید لکیر فوراً نظر آ جاتی ہے۔ جی بالکل، وہ تو بڑا واضح ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب ڈاکٹر بس انگلی رکھ کر بتاتا ہے کہ مسئلہ یہاں ہے۔ یہ ایک باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں، کیا ہو اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ایکس رے مشین آ جائے جو ہڈیوں کے بجائے ہماری اندرونی منافقت کو دکھا سکے؟ او ہو واہ، یہ تو واقعی بڑی حیران کن بات ہوگی۔ مطلب جو یہ بتا سکے کہ ہمارے چہرے کی مسکراہٹ اور ہمارے دل میں چلنے والی تلخ سوچ کے درمیان کتنا بڑا تضاد ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہمارا مشن بالکل یہی ہے۔ ہم واصف علی واصف کی مشہور تصنیف گفتگو 3 کے نوٹس کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی یہ اندرونی اور بیرونی کشمکش آخر کام کیسے کرتی ہے۔ صحیح بات ہے، اور ہم اس مطالعے میں کلام کی طاقت کے پیچھے چھپی حقیقت اور فہم قرآن کے الجھے ہوئے دھاگے کو بھی سمجھیں گے، اور یہاں تک کہ دیکھیں نا، معاشرے میں قیادت اور مذہب کے کردار کو بھی ڈیکوڈ کریں گے۔ بالکل، اور اس مطالعے کی سب سے خاص بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ یہ محض کوئی روایتی صوفیانہ لیکچر نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں ہے۔ مصنف نے انسان کے نفسیات کو اتنی باریک بینی سے پیش کیا ہے کہ یہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں درپیش مسائل کا ایک سیدھا اور عملی حل دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف تنہائی کی باتوں تک محدود نہیں ہے نا؟ 100% یہ بتاتا ہے کہ سچائی کا تعلق صرف تنہائی کی عبادت سے نہیں ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ آپ بازار میں، دفتر میں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ تو چلیں اس فلسفی کو ذرا ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا دھچکا جو مجھے ان نوٹس کو پڑھ کر لگا وہ کلام یا الفاظ کی تاثیر کے حوالے سے تھا۔ اچھا، وہ جو کلام کی طاقت والا حصہ ہے۔ ہاں بالکل، اکثر یہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا الہامی کلام کسی ایسے شخص پر اثر انداز ہو سکتا ہے جو اس کلام پر یا اس مذہب پر سرے سے یقین ہی نہ رکھتا ہو، مطلب ایک غیر مسلم پر بھی؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور انسانی نفسیات سے جڑا ہوا سوال ہے۔ مصنف اس کا جواب ایک بہت ہی آفاقی اور منطقی اصول کے تحت دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ
کلام الہی کسی خاص عقیدے کے ماننے والے کا محتاج نہیں ہے. اس کی تاثیر بالکل ایک قدرتی قانون کی طرح ہے. اسے آپ یوں سمجھیں جیسے سورج کی روشنی ہے. صحیح، سورج کی روشنی. جی، اب دیکھیں جب سورج نکلتا ہے تو کیا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی روشنی کس پر پڑ رہی ہے؟ کیا وہ عقیدے یا نظریے کی بنیاد پر اپنی تپش کم یا زیادہ کرتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ تو سب پر برابر پڑتی ہے. بس تو پھر اسی طرح مصنف کا ماننا ہے کہ خالص اور سچے کلام کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، ایک توانائی ہوتی ہے جو دلوں پر اثر کرتی ہے، چاہے سننے والے کا پس منظر کچھ بھی ہو. واہ، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. اگر ہم اسے آج کی دنیا کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بالکل ہمارے جدید دور کے وائرلیس سگنلز یا وائی فائی رینج کی طرح لگتا ہے. بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے. مطلب مصنف نے اس حوالے سے جو دعا کی رینج کا ایک تصور دیا ہے نا، کہ ہزاروں میل دور بیٹھے والدین کی دعا بچے تک پہنچ کر شفا کا باعث بنتی ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے. جی ہاں، جس طرح ایک سگنل دیواروں اور رکاوٹوں کے پار چلا جاتا ہے، ویسے ہی انسانی خیال اور دعا کی رینج ٹائم اور سپیس کی قید سے آزاد ہے. یہ بات حیران کن ہے. اصل میں مصنف نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ انسانی خیال کی رفتار دنیا کی تیز ترین کمپیوٹر سے بھی ہزاروں گنا زیادہ ہے. خیال لمحے کے 1000ویں حصے میں وہاں پہنچتا ہے جہاں اسے پوری شدت سے بھیجا جائے. اچھا، یہاں ایک منٹ رکیں. ہم اسے وائی فائی یا سگنل کی رینج کہہ تو رہے ہیں، لیکن کیا یہ محض ایک کنفرمیشن بایس نہیں ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ ہم خود ہی نتیجے میں نکال لیتے ہیں؟ ہاں نا، میرا مطلب ہے کہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ دعا کی رینج بڑی کمال تھی، وہ پہنچ گئی. اور جب کوئی ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم اسے کوئی اور رنگ دے دیتے. مصنف اس رینج کو محض ایک جذباتی تسلی کے بجائے کسی ٹھوس بنیاد پر کیسے ثابت کرتے ہیں؟ یہ بہت زبردست اور تنقیدی سوال ہے. مصنف اس کا دفاع کسی اندھے عقیدے سے نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کی میکینکس سمجھاتے ہیں. میکینکس سے ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دعا یا کلام کوئی وینڈنگ مشین تو ہے نہیں کہ آپ نے سکہ ڈالا اور مطلوبہ نتیجہ فوراً باہر آ گیا. یہ بھیجنے والے کی اندرونی کیفیات، اس کی سچائی اور اس کے یقین کی شدت پر منحصر ہے. یعنی رینج کا تعلق اس بات سے ہے کہ سگنل بھیجنے والا کتنا طاقتور ہے. 100%. مصنف اس حوالے سے حضرت سلیمان کے دور کا واقعہ پیش کرتے ہیں جب علم و کتاب رکھنے والے ایک شخص نے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور سے لا کر حاضر کر دیا تھا. جی ہاں، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. فاصلوں کی حقیقت کو صفر کر دیتی ہے. دیکھیں، جب یقین اور علم ایک خاص مقام پر ملتے ہیں تو وقت اور فاصلے اپنا وجود کھو دیتے ہیں. یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے. لیکن جب ہم کلام کی اس بے پناہ اور کائناتی طاقت کو مان لیتے ہیں نا، تو قدرتی طور پر ایک اور بہت بڑی الجھن سامنے آ کھڑی ہوتی ہے. کون سی الجھن؟ وہ یہ کہ اس الہامی کلام کو یعنی قرآن کو ہم اپنی عام زندگیوں میں سمجھے کیسے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی عام انسان اسے سمجھنے کے لیے تفاسیر کا رخ کرتا ہے تو وہ مختلف آراء اور فرقہ وارانہ بحثوں میں الجھ جاتا ہے. وہ ایک مشکل اصطلاحات کے ایسے سمندر میں ڈوب جاتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس کا کیا حل ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف نے ایک انتہائی غیر روایتی اور براہ راست طریقہ کار تجویز کیا ہے. وہ سختی سے منع کرتے ہیں کہ قرآن کو مختلف فرقہ وارانہ تفاسیر کی اینک سے نہ پڑھا جائے. اچھا، یعنی کسی تعصب کے بغیر پڑھا جائے؟ جی، اور محض دوسروں پر تنقید کرنے کے ارادے سے تو بالکل نہ پڑھا جائے. وہ کہتے ہیں کہ الہامی کلام کو کسی بھی خارجی سہارے سے زیادہ آپ کے اندرونی ادب کی ضرورت ہے. اندرونی ادب سے ان کی کیا مراد ہے؟ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ کلام الہی کوئی مردہ تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ وجود ہے. یہ خود اپنے آپ کو پڑھنے والے کے دل پر آشکار کرتا ہے، بشرطے کہ قاری کا دل اسے وصول کرنے کے لیے تیار ہو. واہ،
मैं ये नोट्स पढ़ते हुए सोच रहा था कि मुसन्निफ इसे पुराने किस्सों या तारीख की किताब के तौर पर बिल्कुल नहीं ले रहे। जी बिल्कुल भी नहीं। वो तो इसे बिल्कुल एक लाइव ब्लूप्रिंट समझ रहे हैं, मतलब एक ऐसा नक्शा जो आज की जिंदगी पर लागू होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो वाजे करते हैं कि अगर ये महज फिरौन और मूसा की पुरानी दास्तानें होतीं तो इस कलाम में ये दावा ना होता कि इसमें क़यामत तक के इंसानों के लिए रहनुमाई है। सही बात है। फिरौन का जिक्र महज एक तारीख नहीं है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात की उस बगावत और तकब्बुर की निशानदेही है जो आज के इंसान के अंदर भी मौजूद है। ये कहानियाँ नहीं, बल्कि ताकत, जवाल और सच्चाई की अब्दी साइंस है। मुझे यहाँ थोड़ा सा शक महसूस हो रहा है। कैसा शक, बताएं? क्या एक आम इंसान के लिए जिसे शायद अरबी लुगत का गहरा इल्म ना हो, ये खतरनाक नहीं कि वो बगैर किसी माहिर की रहनुमाई के बराह रास्त इतनी गहरी और पेचीदा किताब के मताले निकालने बैठ जाए? क्या इससे उलझनें मजीद नहीं बढ़ेंगी? आपका शक अपनी जगह बिल्कुल बजा है और अमूमन यही सोचा जाता है। लेकिन मुसन्निफ इस बात का जवाब एक बहुत खूबसूरत इस्तिलाह से देते हैं, और वो है तलब और अदब। तलब और अदब, इसको जरा खोल कर बयान करें। वो कहते हैं कि कलाम को समझने की बुनियादी शर्त बहुत ज़्यादा लफ्ज़ी इल्म, ग्रामर या डिग्रियों का होना नहीं है। बुनियादी शर्त ये है कि आप किस नीयत के साथ उस कलाम के सामने बैठे हैं। अच्छा, यानी नीयत असल चीज़ है। बिल्कुल। अगर आपका मकसद सिर्फ बहस जीतना है तो आपको वहाँ से सिर्फ बहस के दलाइल मिलेंगे। लेकिन अगर एक अनपढ़ शख्स भी खालिस नीयत और रहनुमाई की सच्ची तलब लेकर बैठता है तो उसका शऊर खुद ब खुद वसी होने लगता है। कमाल बात है। मुसन्निफ कहते हैं कि अदब से कलाम को देखना भी बरकत है। यानी अगर रिसीवर मुकम्मल खलूस के साथ ट्यून हो चुका है तो मफहूम का सिग्नल बगैर किसी शोर के सीधा दिल पर उतरता है। ये दिमाग का नहीं, दिल का सफ़र है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा दारोमदार इस बात पर है कि हम कलाम को किस नीयत से वसूल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वसूल करने के बाद अगला मरहला आता है उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने का, जिसे हम अमल कहते हैं। और सच्ची बात यह है कि यहीं आकर हमारी सारी थ्योरी नाकाम हो जाती है। इसकी वजह क्या है? ज़्यादा बेचैन कर देने वाला नुक्ता यही है। वो कैसे? अमल की तारीफ में हमसे क्या गलती हो रही है? हम समझते हैं कि अमल सिर्फ जिस्मानी हरकत का नाम है, मसलन नमाज के लिए खड़े हो जाना, रोज़े में भूखा रहना या समाजी तौर पर कोई नेक काम कर देना। लेकिन मुसन्निफ ने इंसानी अफ़आल को दो वाज़ेह हिस्सों में तकसीम किया है। अच्छा, ज़ाहिरी और बातिनी अमाल? जी हाँ, ज़ाहिरी अमाल वो हैं जो दुनिया को नज़र आते हैं, जिन पर माशरा हमें दाद देता है। लेकिन बातनी अमाल वो हैं जो अंदर छुपे हैं, जैसे तक़वा, खौफ खुदा, आपकी असल नीयत और आपका खुलूस। तो मुसन्निफ के नज़दीक असल खराबी तब पैदा होती है जब इन दोनों के दरमियान फासला आ जाता है। 100%। मुसन्निफ का दावा है कि जब तक आपके ज़ाहिरी और बातनी आमाल में तजाद रहता है, आप मुसलसल मुनाफिकत का शिकार रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कभी सुकून आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप बेवक्त दो मुख्तलिफ ज़िंदगियां जी रहे होते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। आपका असल अमल ये नहीं कि आपने ज़ाहिर में क्या किया है, बल्कि असल अमल ये है कि आप अपने ज़ाहिर और बातिन का ये फासला मुकम्मल तौर पर मिटा दें। अगर आपका ज़ाहिरी सफ़र पारसाई का है तो आपका बातिन भी उसी पारसाई की गवाही दे। जो लोग इस वक्त गाड़ी चलाते हुए या दफ्तर की डेस्क पर बैठे हुए ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ज़रा अपने ज़िंदगी के किसी भी दिन का तसव्वुर करें। जी, हम सब के साथ ऐसा होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी मीटिंग में, किसी तकरीब में या फ़र्ज़ करें किसी के जनाजे में जिस्मानी तौर पर तो मौजूद होते हैं। बिल्कुल। बज़ाहिर हमने बहुत संजीदा और गमगीन चेहरा बनाया होता है, लोगों से अफसोस कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर उस वक्त कोई इस अंदरूनी एक्सरे मशीन से हमारे दिमाग को देखे तो वहाँ कुछ और ही चल रहा होता है। दिमाग कल की कारोबारी डील, नुकसान के खौफ या किसी ज़ाती मुनाफे के हिसाब किताब में उलझा होता है। बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल दी आपने। यही वो ज़हनी और रूहानी उलझन है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आपका जिस्म जनाजे में है और आपका बातिन रुपए पैसे की गिनती में लगाए। बिल्कुल, तज़ाद उरूज पर होता है।
مصنف خاص طور پر باطن کی 2 بڑی بیماریوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک ہے روپے پیسے کی ہوس، جو انسان کے دل کو بیمار کر دیتی ہے اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اور دوسری ہے لذت کی طلب، جو انسان کے وجود کی بیماری ہے۔ صحیح۔ جب تک یہ دونوں بیماریاں باطن میں موجود ہیں، کوئی بھی ظاہری نیک عمل انسان کو وہ روحانی سکون نہیں دے سکتا جس کی اسے تلاش ہے۔ تو پھر اس فاصلے کو مٹانے کا، اس ظاہر اور باطن کو ایک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں جہاں ہماری تنہائی اور ہماری محفل ایک جیسی ہو جائے؟ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ذرائع میں 2 چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے یقین اور سچے لوگوں سے تعلق۔ تعلق کی اہمیت پر تو صوفیہ ہمیشہ زور دیتے آئے ہیں۔ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ یہ سفر اکیلے طے کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کو کسی صاحب یقین یعنی کسی ایسے شخص کی قربت مل جائے جس کا اپنا ظاہر اور باطن ایک ہو چکا ہے، تو اس کا یقین ایک متعدی بیماری کی طرح آپ کے اندر بھی منتقل ہونے لگتا ہے۔ واہ! لیکن اس تعلق کے ساتھ ایک بہت بڑی شرط اور ایک انتہائی سخت انتباہ بھی جڑا ہوا ہے۔ مجھے اندازہ ہے آپ کے اس انتباہ کی بات کر رہی ہیں، اور یہ ہماری معاشرتی نفسیات پر ایک بہت بڑی چوٹ ہے۔ ہم عموماً دعاؤں کو، روحانیت کو یا بزرگوں سے تعلق کو ایک ATM مشین کی طرح استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بالکل، ATM والی بات بالکل ٹھیک ہے۔ مصنف بہت سخت الفاظ میں متنبع کرتے ہیں کہ اس روحانی تعلق کو یا اللہ والوں کی قربت کو کبھی بھی دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو دعائیں کرواتے ہی نوکریوں کے لیے ہیں۔ وہی تو، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان اللہ سے تعلق اس لیے بنانا چاہتا ہے تاکہ اسے پروموشن مل جائے، اس کی دکان چل پڑے، یا اس کا کسی دوسرے ملک کا ویزا لگ جائے۔ ہاں، ہمارا سارا فوکس وہیں ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ روحانیت کا مقصد دنیا کی دکان چمکانا نہیں ہے۔ اصل روح تو سرنڈر کرنے یعنی خود کو مکمل طور پر اللہ کی رضا کے سپرد کر دینے میں پوشیدہ ہے۔ اور اس سپردگی یا سرنڈر کی تصور کو سمجھانے کے لیے مصنف نے موت کے خوف اور اسرائیل کا جو فرضی واقعہ پیش کیا ہے، وہ تو واقعی انسان کی نیندیں اڑا دینے والا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس منظرنامے کو تھوڑا تفصیل سے سمجھیں، کیونکہ وہ انسان کے اندرونی کھوکھلے پن کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ وہ واقعہ واقعی اس پورے مطالعے کا ایک عروج ہے۔ مصنف ایک فرضی منظر پیش کرتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں۔ ذرا تصور کریں، جی بتائیں۔ ایک شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی لگا کر اس دنیا میں اپنے لیے ایک شاندار جنت بنا لی ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی ایک وسیع و عریض پرشوکو لائبریری ہے۔ اچھا، کتابوں کا شوقین ہے وہ؟ جی، لکڑی کی بنی ہوئی اونچی شیلفیں ہیں جن میں دنیا بھر کی نایاب کتابیں، قدیم نسخے اور علم کا خزانہ سجا ہے۔ وہ شخص اپنی اس دانشوری اور اپنے بنائے ہوئے اس شاندار محل کے سحر میں مکمل طور پر قید ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے زندگی کو فتح کر لیا ہے۔ بالکل، وہ ہر روز وہاں بیٹھتا ہے اور اپنی کامیابی پر فخر کرتا ہے، اور پھر ایک دن وہ اپنی اسی پرسکون اور محفوظ لائبریری میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں دروازے پر اس کی ملاقات ایک اجنبی سے ہوتی ہے۔ اور وہ اجنبی کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیل یعنی موت کا فرشتہ۔ جی ہاں، یہ تو ایک انتہائی سرد اور خوفناک لمحہ ہے۔ وہ شخص جو خود کو محفوظ سمجھ رہا تھا، اچانک سب سے بڑی اور اٹل حقیقت کے سامنے کھڑا ہے۔ اور یہاں فرشتے کا رویہ بہت دلچسپ ہے۔ فرشتہ ایک شخص سے کہتا ہے کہ میں تمہاری جان نکالنے تو آیا ہوں، لیکن تم نے یہ لائبریری اور یہ دنیا اتنی شاندار اور خوبصورت بنائی ہے کہ سچی بات ہے میرا اپنا دل نہیں کر رہا کہ میں تمہیں اس سے زبردستی الگ کروں۔ اچھا، فرشتہ آفر دے رہا ہے اسے؟ ایک طرح سے فرشتہ کہتا ہے کہ تو چلو ہم ایک سودا کرتے ہیں، تم ایسا کرو کہ خود ہی اپنے اس ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دو، تو میں تمہیں کچھ مزید وقت دے دوں گا تاکہ تم اپنی اس جنت کو تھوڑا اور انجوائے کر سکو۔ حیران کن۔ تو اس کہانی یا اس نفسیاتی منظر کشی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے موت کے فرشتے تو وارنٹ پر دستخط نہیں کرواتے۔ اس منظر کا مقصد انسان کے اس وہم کو توڑنا ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں سے چمٹ کر موت سے بچ سکتا ہے۔ مصنف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر فرشتے کو بھی جان نکالنے کے لیے انسان سے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کروانے پڑے، تب بھی موت تو آنی ہے۔ بالکل، وقت مل بھی جائے تو کیا ہوگا؟
انجام تو وہی ہے۔ اصل مومن وہ نہیں ہے جو دنیا کے ان مہنگے کھلونوں، لائبریریوں یا محلوں میں الجھا رہے اور موت کے نام سے ہی کانپنے لگے۔ صحیح۔ اصل صاحب یقین وہ ہے جو اللہ کی رضا پر ہمہ وقت راضی رہے۔ وہ دنیا میں رہتا ضرور ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا بھی ہے، لیکن وہ اس سے چپکتا نہیں۔ وہ موت کو ایک یقینی سفر سمجھتا ہے، کوئی ڈراونا خواب نہیں۔ وہ ہر وقت اپنے باطن میں سرنڈر کر چکا ہوتا ہے۔ تضاد کسی ایک فرد کی ذات سے نکل کر معاشرے کی سطح پر آتا ہے نا، تو یہ ایک اجتماعی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جی، معاشرہ تو افراد سے ہی بنتا ہے۔ اور پھر یہی معاشرہ جب اپنی قیادت چننے نکلتا ہے تو وہ سیاست کا روپ دھار لیتا ہے۔ بالکل، اور مصنف نے اس اجتماعی نفسیات پر ایک بہت ہی حساس اور اہم سوال اٹھایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلم اکثریتی ممالک ہونے کے باوجود جہاں لوگ بظاہر مذہب سے بہت جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، وہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہماری مذہبی جماعتیں عام طور پر ہار کیوں جاتی ہیں؟ اب یہاں یہ سنتے ہی انسان کا ذہن فوراً کسی سیاسی بحث، سازشی نظریات یا فرقہ وارانہ اختلافات کی طرف جا سکتا ہے، لیکن میں یہاں واضح کر دوں کہ مصنف نے اس کا جو جواب دیا ہے اس میں کوئی نظریاتی یا سیاسی جھکاؤ شامل نہیں ہے۔ جی، وہ بہت غیر جانبدارانہ ہے۔ انہوں نے اسے خالصتاً انسانی نفسیات اور معاشرتی ضروریات کے ایک انتہائی تلخ لیکن حقیقت پسندانہ اصول کے تحت بیان کیا ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ مصنف کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کی نفسیات بہت مختلف انداز میں کام کرتی ہے۔ معاشرے میں محض نیکی کا دعویٰ کرنا یا لمبی چوڑی تقریریں کرنا کافی نہیں ہے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کو معاشرے کے اندر معتبر ہونا چاہیے، لوگوں کے نزدیک اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے۔ اس کریڈیبلٹی کے بغیر کوئی نظریہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ چلیے اسے ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس معتبر ہونے کی نفسیات کو ذرا مزید ڈی کوڈ کرتے ہیں، کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک مذہبی معاشرہ سب سے زیادہ ووٹ ہی مذہب کے نام پر دے گا۔ جی، عام خیال تو یہی ہے۔ تو عوام کے نزدیک یہ معتبری کیسے طے ہوتی ہے؟ ان کے سوچنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ عوام کی نفسیات اور معتبری کا فیصلہ زمین پر موجود ٹھوس حقائق سے طے ہوتا ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ عوام ہمیشہ اس کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کے روٹی، کپڑے، روزگار اور روزمرہ کے مسائل حل کرے، یعنی عملی کام کرے۔ بالکل۔ ایک بھوکا انسان جس کے پاس اپنے بیمار بچے کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، اس کی نفسیات کسی بلند و بالا فلسفے، تاریخی حوالوں یا آسمانی نعروں کو نہیں سمجھتی۔ وہ انسان اس ہمدردی کی طرف دیکھتا ہے جو روٹی کی شکل میں یا ہسپتال اور اسکول کی شکل میں اس کے سامنے آئی۔ یعنی اگر ہم اسے نفسیاتی اصطلاح میں کہیں تو انسان کی بنیادی ضروریات اس کے نظریاتی عقائد پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ ایک بھوکا انسان نعروں سے زیادہ روٹی لانے والے پر یقین رکھتا ہے۔ بالکل۔ مصنف اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت محض مذہب کا نام استعمال کر رہی ہے، اور چاہے وہ اپنا نام حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت ہی کیوں نہ رکھ لے، اگر وہ زمین پر اتر کر اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتی، ان کے دکھ درد کا مداوع نہیں کرتی، تو وہ عوام کے نزدیک غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے پھر عوام اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ جی، مصنف کا جملہ بہت سخت ہے کہ اللہ بھی اس جماعت کو ووٹ نہیں دیتا جو انسانوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ اصل سیاست اور اصل قیادت صرف اور صرف خدمت خلق کا دوسرا نام ہے۔ کیا بات ہے! اگر آپ اللہ کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی مخلوق کی وہ مادی اور سماجی ضروریات بھی پوری کرنی ہوں گی جو انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں۔ یہ انسانی رویوں کی کتنی زبردست اور تلخ عکاسی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاشرہ چاہے کتنے ہی جذباتی نعرے لگا لے، جب وہ عمل کے میدان میں آتا ہے تو وہ عملی اور نظر آنے والے نتائج کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ کھوکھلے اندرون کے ساتھ آپ نہ تو انفرادی سطح پر کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اجتماعی سطح پر۔ اور یہی اس پوری کتاب اور مصنف کی سوچ کا نچوڑ ہے۔ تو اگر ہم اس سارے تفصیلی مطالعے کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کریں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دین، روحانیت یا سچائی محض چند کتابیں پڑھ لینے، پیچیدہ الفاظ یاد کر لینے یا بحث مباحثے جیتنے کا نام نہیں ہے۔ جی، یہ تو ایک عمل کا نام ہے۔ بالکل، یہ ایک مستقل اور کٹھن اندرونی عمل ہے۔ یہ نیت کے اس خلوص کا نام ہے جہاں انسان کے اندر چھپی ہوئی حرص اور لالچ ختم ہو جائے اور اس کا ظاہر اور اس کا باطن ایک ہو جائے، اور جب یہ یکسوئی حاصل ہو جائے تو اس کا عملی اظہار انسانوں کی بے لوث خدمت کی صورت میں نکلتا ہے۔ بے شک، یہ وہ علم ہے
جو دماغ کے بجائے سیدھا دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور انسان کو خود اپنے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اس انتہائی گہری اور چشم کشا گفتگو کے بعد میں مسلسل اسی نقطے پر واپس جا رہا ہوں جہاں سے ہم نے اس مطالعے کا آغاز کیا تھا، وہ ایکس رے مشین۔ آج رات یا جب بھی آپ کو کچھ لمحوں کی تنہائی ملے تو ذرا سوچئے گا ضرور۔ جی، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اگر آج واقعی کوئی ایسی جدید ٹیکنالوجی دریافت ہو جائے جو ہماری ہڈیوں کے بجائے ہمارے باطن، ہماری ان تمام اندرونی سوچوں، ہمارے چھپے ہوئے ارادوں، ہماری لالچ اور ہماری اصل نیتوں کو ایک بڑی سی اسکرین پر فلم کی طرح چلا کر دکھا سکے، تو کیا ہم میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت ہوگی کہ ہم اس اسکرین کو اپنے جاننے والوں، اپنے قریبی دوستوں یا اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کر دیکھ سکیں؟ بہت مشکل ہے۔ یا اس اسکرین پر ہمارا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہی ہولناک کہانی سنا رہا ہوگا؟ اس گہری اور شاید تھوڑی سی بے چین کر دینے والی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی مطالعے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔